नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज से जो सिलसिला हम यहाँ शुरू कर रहे हैं गुफ्तगू का, वो इलामात क़यामत से मुताल्लिक़ है। लफ्ज़ हम क़यामत इस्तेमाल करते हैं, मुराद हम ये लेते हैं कि दुनिया का ख़ात्मा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे क़यामत का लफ्ज़ कुरान मजीद में ज़्यादातर हशर के मैदान के लिए इस्तेमाल हुआ, जब लोग क़याम करेंगे अल्लाह के सामने, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, क़यामुन यंज़ुरून, खड़े सब देख रहे होंगे। असल क़यामत तो वो है जब क़याम किए हुए होंगे सब अल्लाह के सामने। लेकिन उसकी तमहीद है जब ये बिसात लपेटी जाएगी और यहाँ सूर फूंका जाएगा और ये सब कुछ तय व बाला कर दिया जाएगा और जुमिया शम्स वल कमर, सूरज चाँद आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। तो आम तौर पर हमारे मुहावरे में क़यामत इसको कहते हैं, यानी ये कि जब दुनिया की बिसात लपेटी जाएगी। कुरान मजीद इसे ज़्यादातर अस्सा के नाम से मौसूम करता है, यानी वो घड़ी जब आएगी जब ये बिसात लपेटी जानी है, जब वो हो पड़ने वाली हो पड़ेगी, इज़ा वक़ातिल वाक़िया, तो ये एक वक़ूअ पज़ीर होने वाला वाक़या जो है, बहुत बड़ा वाक़या, तो हम इसका ज़िक्र कर रहे हैं। वो हशर वाली क़यामत का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया में तबाही आने का, या जिसे कहते हैं इस बसात के लपेटे जाने का जिक्र कर रहे हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ भी इसके ऊपर है जब फना के घाट उतर जाएगा। तो उस क़यामत की निशानियां जब हम कुरान मजीद की रोशनी में देखते हैं ना, तो सबसे पहली निशानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी बेइज्जत बहुत बड़ी अलामत है कि अब क़यामत नज़दीक आ गई है। क्यों ये अलामत है कि अल्लाह ताला ने जो भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना, ये दुनिया का, इस ज़मीन के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, इलाहीन, एक वक्त तक के लिए आपकी नस्लें यहाँ पर आबाद रहेंगी। तो अब उसके बाद शीस अलैहिस्सलाम आए, इदरीस अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, फिर कई अम्बिया आए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, सालेह अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, फिर बनी इसराइल के सिलसिले के कई अम्बिया आए, अब आखिरी आ गए हैं। अब आपको समझ आया कि ये गोया अब ये आखिरी नबी जिसने आना था वो आ गया। तो इसके आगे क्या है? तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा वाक़या क्या है? अल्लाह की तरफ से इंसानों के पास पैगाम आए। तो अब ये कहते हैं कि जी कुरान मजीद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में क्यों नहीं आ गया था? तो 26वीं तरमीम अब आ रही है ना 2024 में, 1973 में क्यों नहीं शामिल कर दी थी? ये तो इंसान जैसे अपने तजर्बे से सीखता है, यूँ तमद्दुन आगे बढ़ते हैं तो नए नए मसाइल पैदा होते हैं। जब जज खरमस्तियाँ करते हैं तो नई तरमीम आती है, वो खरमस्ती न करें तो नई तरमीम की भी ज़रूरत नहीं। तो जब इंसानों ने नए से नए करतूतें निकाली तो अल्लाह ने भी नए से नए जो है ना वो नबी भेज के उनकी उस करतूत का कला कमा किया। मैंने कहा चलें साथ ये भी आपको समझ में आ जाए कि ये बतदरीज इर्तिका हुआ और जब आखिरी नबी आ गए, अल यौम अकमलतु लकुम, तुम सब के लिए आज मुकम्मल कर दिया है, दीनकुम, तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, और ये कि इस्लाम के लिए मैं तुम्हारे साथ राज़ी हो गया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो वो जिस हदायत का सिलसिला शुरू हुआ था, यानी अब आप PhD करके फारिग हो गए हो तो अब तालीमी सिलसिला ख़त्म। तो जो आपको दुनिया में पढ़ाना था पढ़ा चुके, आखिरी नबी आ चुके, आखिरी हदायत मिल चुकी, अब कोई नई गाइडेंस आसमान से आनी नहीं है। तो ये कितनी बड़ी अलामत है। आपको समझ आ रही है ना मेरी बात की कि ये तो खुद उस प्रोजेक्ट के लपेटे जाने की सबसे बड़ी अलामत है कि आखिरी किताब आपको दे दी है। तो कुरान मजीद ने इसको जा बजा बयान किया है। मैंने एक आयत आपके सामने सिर्फ रखी थी, सूरह अंबिया की पहली आयत है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, अब लोगों का हिसाब उनके सरों पे आ गया, बहुत करीब आ गया है। व हुम फी गफ़लतिन मुरिज़ून, वो अब भी गफलत में पड़े एराज़ कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, नहीं मान रहे। तो यानी अगर आप क़यामत की सबसे बड़ी अलामत करार देना चाहें, कोई मुझसे पूछे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत है। पूरे इंसानी तनाजुर में देखें तो गोया ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत एंड टाइम्स की बिगिनिंग है। आखिरी वक्त की शुरुआत कहाँ से होती है? आखिरी दौर की शुरुआत कहाँ से होती है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से।
لیکن یہ بالکل متصل قیامت سے پہلے جو واقعات ہونے ہیں ان کو اگر ہم ریورس آرڈر میں دیکھیں، میں چاہتا ہوں ذرا پیچھے، ادھر قیامت کا ہم نے ذکر کیا تو اس سے پیچھے چلیں، وہاں سے پیچھے چلیں ترتیب کو لے کے. تو قیامت سے متصلاً پہلے کیا ہوگا؟ دنیا میں قیامت جن لوگوں پر آئے گی ان میں کسی ایک میں بھی رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. بے ایمان لوگوں کے اوپر، شرپسند لوگوں کے اوپر، شریر لوگوں کے اوپر قیامت آنی ہے، گناہگار لوگوں کے اوپر. کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ اس وقت دنیا میں زندہ نہیں ہوگا. ان کے ساتھ کیا بیتے گی؟ وہ کدھر چلے جائیں گے؟ تو وہ آتا ہے کہ ایک صبح ٹھنڈی ہوا چلے گی، کوئی خاص قسم کی ہوا ہوگی، اور دنیا میں جتنے ایمان والے ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تو گویا ان کو اللہ تعالیٰ ایک میٹھی نیند یا میٹھی موت عطا کر دے گا. قیامت ظالموں پر آئے گی، وہ اس سے پہلے اللہ نے دنیا سے اٹھا لی. جیسے دنیا میں مختلف قوموں پر عذاب آیا تو جو لوگ نیک ہوتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے بچاتا رہا، یا تو وہاں سے پہلے نکال لیتا تھا، وہ کہہ دیتا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ، یا پہلے کشتی بنانے کا حکم دے دیتا تھا. تو نیکوں کو بچاتا تھا، برے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا. قیامت ایک عذاب ہے جو برے لوگوں پر آئے گا، اور اس سے پہلے جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا. اچھا، اس سے پہلے کیا ہوگا جی؟ اس سے پہلے کوئی ایسی علامات ظاہر ہوں گی کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. نہیں، جو اس سے پہلے نیک ہے سو ہے، اور جو اس سے پہلے نیک نہیں ہے بس نہیں ہے. اب اس کے بعد ہدایت کا دروازہ بند، اب توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی. وہ جو بڑی نشانیاں ہوں گی، تو ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا. سورج مغرب سے نکلے گا مطلب یہ کہ یہ جو ابھی جس طرح ایکسس کے اوپر زمین گھوم رہی ہے یہ ریورس ہو جائے گا. تو بس اتنے ساری بات ہوگی. کوئی سورج پورے کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف زمین کی روٹیشن کو آپ الٹا گھما دیں تو سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اب سائنس بھی تقریباً اس کے آس پاس باتیں کرنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ زمین اپنی حرکت جس طرح سپن کر رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے، یہ کرتے کرتے بریک لگائے اور الٹا گھومنا شروع کر دے. تو بس جو ہی الٹا گھومے گی تو سورج مغرب سے، یعنی یہ اب کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ اب بالکل قرینے قیاس بات ہو گئی ہے. لیکن جب یہ ہوگا تو اس کے بعد اگر کسی کو سمجھ آتی ہے اللہ، رسول، آخرت کی، اور وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جب یہ ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد ایک دابۃ الارض نکلے گا زمین سے. اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں آتا ہے، اور وہ نکل کے بتائے گا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے. توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، اب بتانے میں حرج کوئی نہیں. اب دیکھیں نا، امتحان ختم ہو گیا، حال سے سارے باہر آ گئے. اس کے بعد اگر رزلٹ کا بتا دیا جائے تیرا پیپر اچھا ہوا، تیرا پیپر برا، اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا اب آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ان لوگوں کو مور کر کے وہ بتا دے گا یہ کافر ہے، یہ مومن ہے. چھانٹی پہلے ہو جائے. اب وہ جو دیکھیے، اب پھر یوں چلتے ہیں، سورج نکلا مغرب سے، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. جو مومن ہے وہ مومن ہے، جو کافر ہے وہ کافر ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا آیا؟ ایک دابۃ الارض آیا، اس نے بتایا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا، تو کوئی اس طرح کی چیز اللہ بھی بھیج دے گا نا، کیا فرق، مطلب آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ بتا دے گا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے. جب یہ ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، مومن اٹھا لیے جائیں گے، کافر پیچھے رہ جائیں گے. ان کافروں کے اوپر زلزلۃ الساعہ جو ہے نا وہ وارد ہوگا. اب یہاں تک ہم پہنچ گئے، سورج کو مغرب سے ہم نے نکال لیا. اس کے پیچھے اس سے متصل جو واقعہ ہے وہ دجال کے، یعنی بڑا واقعہ جو ہے وہ دجال کے خروج کا ہے. بعض لوگوں نے بڑی علامات میں دجال کو بھی شامل کیا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے ساتھ بھی شامل کیا، کیونکہ ایک ہی حدیث میں جب توبہ کا دروازہ بند ہونے کا ذکر ہے تو 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے: المسیح الدجال کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، اور دابۃ الارض کا. لیکن میں نے بتایا کہ یہ فرق ہوگا، مغرب سے سورج پہلے نکلے گا، دابۃ الارض بعد میں نکلے گا. توبہ کا دروازہ گویا پہلے بند ہو چکا ہوگا. اسی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے دجال کو ادھر کیوں نہیں شامل کیا. حدیث ایک تو نہیں ہے نا، حدیثیں کئی ہیں، باقی حدیثوں کے ساتھ تطبیق کرتے ہوئے بات کرنی پڑے گی. تو اس سب کو اگر سامنے رکھ کر ہم یہ کہیں نا، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام خروج دجال کے بعد زمین پر اتریں گے، وہ آ کے دجال کو قتل کریں گے. جب حضرت مسیح علیہ السلام اتریں گے تو اس کے بعد سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. تو اگر دجال کے خروج کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا تو پھر عیسائیوں کا اسلام قبول کرنے کا کچے معنی دار ہے، کوئی معنی ہی نہ رہتا. اس لیے میں نے وہ دجال والی بات کو علیحدہ کر دیا اور وہ دابۃ الارض والی بات کو بھی علیحدہ کر دیا. اصل میں توبہ کا دروازہ بند ہونے کی بنیاد بنے گا سورج کا مغرب سے نکلنا. اب یہ دجال ایک شخص ہوگا، ایک فرد ہوگا، حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے
اس کی کچھ علامات بھی ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو موٹی موٹی ایک تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ یوں سمجھیے اوپننگ لیکچر ہے، جیسے مقدمہ ہوتا ہے کسی مضمون کا، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ جو دجال ہوگا یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو ہے نا وہ تو ابھی نہیں آئے ہوں گے، جگہ خالی ہے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں حضرت مسیح نے آنا ہے، عیسائی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا. وہ مسیح کہتے ہیں، یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام ہولی کرائسٹ، اس نے واپس آنا ہے. اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ تھے، انہیں سولی دی نہیں گئی، آسمان پر اٹھا لیے گئے، آخری وقتوں میں واپس آئیں گے. ہمارا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. جگہ خالی ہے تینوں کے ہاں. تو حضرت مسیح کے آنے سے پہلے ایک جعلی نقلی فریبی حضرت مسیح آ جائیں گے، وہ دجال آ جائیں گے، وہ بن کے آئے گا. اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمیں ایک ضرورت ہے ایک سچے کھرے لیڈر کی، ہماری قوم کو ضرورت ہے. تو سب کو ضرورت ہے، تبدیلی آنی چاہیے. میں بھی چاہتا ہوں تبدیلی آئے، آپ سب بھی چاہتے ہیں تبدیلی آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی کا نعرہ لگا دے گا تو قوم پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑے گی. تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے میں وہ لیڈر ہوں کہ جو تبدیلی لے کے آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں گے ہی نہیں کہ مولوی صاحب کو کچھ آگے پیچھے کا پتہ بھی ہے یا نہیں، تبدیلی کہتے کسے ہیں اس کا بھی پتہ ہے یا نہیں. آپ کہیں گے کہ جی تبدیلی لا کے رہیں گے اور آ کے رہے گی تبدیلی، لیکن وہ یہ سارا دجل و فریب ہو گیا. تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ ایک فریبی آ کے کہے گا میں وہ ہوں جس کا انتظار تھا، نجات دہندہ، ظلم کا خاتمہ کرنے آیا ہوں. بہت ظلم ہو گیا ہے، اتنے غزہ والے مر گئے ہیں، اتنے شام والے مر گئے ہیں، بہت ظلم ہو گیا، میں سب کو سنبھالنے کے لیے آ گیا ہوں. تو پھر کتنے مسلمان بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے. اس کے پیچھے حدیث میں آتا ہے 70,000 علماء بھی اس کے پیچھے چل پڑیں گے. اس کا فریب انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ اس کا دجل و فریب ہوگا. یہ ایک شخص ہے. لیکن اسی دجال کے ضمن میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کوئی پورا ادارہ ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ دجال شخص نہیں ہوگا، میں یہ کہتا ہوں وہ بھی ہوگا، لیکن اس کا جو فتنہ ہے نا اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوگا. تو فتنہ دجال ایک علیحدہ حقیقت ہے اور دجال ایک علیحدہ حقیقت ہے. تو جب ہم دجال کی حدیثیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہوگا، اس کو ہو سکتا ہے دورانیہ بھی کم ہو. لیکن جب ہم اس عرصے کا احاطہ کریں گے جو فتنہ دجال کا عرصہ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کم از کم 400 سال کا وقت بنے گا. یعنی جو آج سے یوں سمجھے تقریباً آج سے 400 سال پہلے سے شمار کر لیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال آگے شمار کیجئے تو اس کے بعد اگلا دور فتنوں کا دور ہے. 1000 سال ختم ہوئے، کتنا بڑا فتنہ اٹھا دیا تھا اکبر نے، دین اکبری کا، یہ کوئی معمولی فتنہ تھا. اگر اس وقت مجدد الفسانی نہ کھڑے ہو گئے ہوتے تو دنیا میں آج یہ تردد ہی نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. یہ تو سارا جسے امریکی فساد کہتے ہیں، یہ تو اس کی بنیاد حضرت مجدد الفسانی نے رکھی تھی. اور جو آج امریکہ چاہ رہا ہے کہ یوں ہو، اس طرح کا اسلام ہو، یہ اس وقت اکبر نے چاہا تھا کہ اس طرح کا اسلام ہو. تو یہ فتنوں کا دور ہے سارا، اکبر سے لے کے آگے جتنا بھی دور چلا. اگرچہ کہ اکبر انڈینز تھا، لیکن یہ کہ اثرات پھر چلے ہیں پوری دنیا میں، ٹرینڈ بنتے ہیں نا، تو وہ ٹرینڈ چل پڑا، فتنوں کا دور ہے. یہ سارا اس اعتبار سے آپ اسے دجالی دور کے فتنوں میں شمار کر سکتے ہیں، اس پورے ایرے کو. اچھا، اس دجال کے فتنے کے ساتھ ایک اور فتنہ جڑا ہوا ہے، اور وہ فتنہ ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ. اور یہ دجال کے فتنوں سے بھی بڑا فتنہ ہے، یا یہ اسے کہہ لیجئے کہ یہ دجال کے فتنے کی اپنڈکس ہے، اسی کے سلسلے کا تسلسل ہے. لیکن یہ کہ یہ متصل ضرور ہے دجال کے فتنے سے. میں صرف آپ کو قرآن مجید میں سورہ کاف میں جو ذکر آیا ہے نا اس کا، یاجوج ماجوج کا، یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو اس پر کچھ وہاں پہ کلام کیا ہے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، تفسیر عثمانی میں انہوں نے اس کو لکھا ہے. تو اس میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو دجال ہوگا نا، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج ہی کی قوم کا کوئی فرد ہوگا. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا آپس میں کنیکشن کیا ہے، دجال کا اور ماجوج کا آپس کا کنیکشن کیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو دجال ہوگا یہ یاجوج ماجوج ہی کی قوم کا کوئی فرد ہوگا. تو اب یاجوج ماجوج کا فتنہ گویا دجال کے فتنہ، وہ آ کے زمین بنائیں گے دجال کے لیے. پھر ان کے اندر سے جیسے پہلے زمین بناتے ہیں تو پھر فصل اگتی ہے، تو زمین بنانے والے یاجوج ماجوج ہیں اور دجال کی فصل وہاں سے اگے گی. سارا یعنی وہ سیٹنگ وہ کریں گے. یاجوج ماجوج کے بارے میں جانکاری بہت ضروری ہے. اصل میں اب جو ہم آ رہے ہیں نا، یہ اس چیز کی طرف آ رہے ہیں
اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم علامات قیامت کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا ذہن جاتا ہے ملاحم کی طرف، یعنی جنگوں کی طرف، جو خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں ہونی ہے۔ مذہبی ذہن کے لوگ جو بھی اس سے تھوڑا بہت واقف ہیں تو وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ الملحمۃ العظمیٰ کیا ہے، الملحمۃ الکبریٰ کیا ہے، وہ کون سی جنگ ہے جو رومیوں کے خلاف لڑی جائے گی، حضرت مہدی، یہ سارا جو ہے نا یہ ذہن میں ہوتا ہے، وہ سارا جنگوں کا سلسلہ۔ لیکن اس جنگوں کے سلسلے میں کچھ ایکٹرز ہیں، ظاہر ہے کوئی اس طرف سے لڑ رہے ہیں، کچھ اس طرف سے لڑ رہے ہیں۔ ابھی جو ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک کرسچن وہ ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ سارے کرسچن جب یوکرین میں آتے ہیں تو وہ یوکرین کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور کرسچن ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں، رشیا، وہ بھی کرسچن ملک ہے، آرتھوڈاکس کرسچن ہیں، یہ پروٹیسٹنٹ کرسچن ہیں۔ تو ان سارے جو کریکٹرز ہیں جو جنگ میں فریق جو ہے نا مخالف ہیں، وہ کون ہیں، یہ والا فریق کون ہے، وہ والا فریق کون ہے، اس کا تعین بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ ساری باتیں سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ، اس کو سمجھنا ضروری ہے، دجال کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس فتنے کے نتیجے میں کرسچینٹی کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں، خود یہودیت کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور وہ کون سے گروہ ہیں، ایتھنک گروہ کون سے ہیں، یہ سمجھ لیں گے تو پھر یہ جنگوں کا سلسلہ ہماری سمجھ میں آئے گا۔ آج مسلمان کتنے گروہ میں تقسیم ہیں؟ ایک گروہ آپ یہ کہتے ہیں نا انفی مالکی وغیرہ، یہ مسلمانوں کے 58 ملک، لیکن ایک اور بھی ہے، مطلب مسلمانوں کے اندر بھی اگر زائنسٹ ہوں تو آپ یہودی زائنسٹ کو تو مانتے ہیں، آپ کرسچن زائنسٹ کو تو مانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم زائنسٹ بھی ہوتے ہیں؟ تو یہ جانکاری حاصل کیے بغیر اس جنگ کی گتھیاں سلجھ نہیں سکتی، اور ہر ایک کریکٹر اچھی طرح سے ڈیفائن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہنچ کے میں ایک اور اصولی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں کوئی بھی بات حتمیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ اجمالاً کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات ہونی ہے، مطلب جیسے میں نے کہا سورج مغرب سے نکلے گا، بالکل ہونا ہے، ہوگا، بالکل نکلے گا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، مغرب سے نکلے گا۔ کب نکلے گا، کس مہینے میں نکلے گا، کس سال نکلے، یہ ہم نہیں جانتے۔ ایگزیکٹلی یہ واقعہ کیسے ہوگا، رات لمبی ہوگی کہ چھوٹی ہوگی، یا دن لمبا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ ہم نہیں۔ آخر بریک لگائے گی دنیا، پہلے سپیڈ سلو ہوگی، آہستہ آہستہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دن بڑے ہونے شروع ہو جائیں، دن اور راتیں بڑی ہونی شروع۔ جب سپیڈ سلو ہو گئی تو آیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اچانک جھٹکا لگے گا، رکے گی، پھر الٹی پھرنا شروع ہو گئی، کیسے ہوگا، یہ تفصیلات ہمیں نہیں معلوم۔ ایک اجمالی بات معلوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، تفصیلات ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو جنگوں کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہم ایک رائے تو بنائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ 100% صحیح ہو۔ جو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ بنائیں گے۔ ہاں، حدیثیں ساری اپنی جگہ پہ برحق ہیں، ان کے غلط ہونے کا ہمیں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جو تفصیلات آئی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی، لیکن اصلاً کس شکل میں پوری ہوں گی آج ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ جو بھی ہم کہیں گے وہ ہمارا ایک اندازہ ہوگا، لیکن وہ اندازہ بالکل بے بنیاد نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا اندازہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جی وہ جیسے کسی نے وہ دم لگا کے کوئی اندازہ کیا ہو، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک یعنی کچھ علمی بنیادیں ہوں گی کہ جس پر وہ اندازہ ہوگا، لیکن اسے اندازہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ یقینی علم نہیں ہے، وہ ہمارا قیاس ہے، ہماری سوچ ہے، تو وہ بہرحال اندازے پر مبنی ہے اور اس کے غلط ہونے کا امکان یا احتمال موجود رہے گا۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے تھوڑا سا یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان کر لیں، پھر اس کے بعد دجال کے بارے میں بیان، کیونکہ میں نے یہ کہا نا کہ دجال اصل میں جس کھیت سے یا جس فصل سے، اس کی فصل جس زمین سے اگے گی وہ یاجوج ماجوج کی فصل ہے۔ تو پہلے ہم یاجوج ماجوج کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں پہلے ان کا ازالہ کر لیں۔ ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے، تو ایک ہی دفعہ یلغار ہوگی، سب کچھ کھا پی جائیں گے، پانی سارا پی جائیں گے، زمین ساری چر جائیں گے، کچھ پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ جس طرح یہ روایات آتی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کوئی حیوانی قسم کی مخلوق ہوگی، پتہ نہیں کدھر سے اترے گی، انسانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ جب آئیں گے تو ایسے کوئی جو ہے نا زومبیز ہوں گے کہ بس سب کو ہڑپ کر جائیں گے، کوئی ایلینز آئیں گے، کیا بلا ہوں گی یہ جو سب ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد کوئی نارمل لائف ہے نہیں ان کے آنے کے بعد۔ اس کی نفی کرتی ہے ایک حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج نکل چکے ہوں گے،
تم باغبانی بھی کر رہے ہوگے، فصلیں بھی اگا رہے ہوگے، حج اور عمرے بھی کر رہے ہوگے، گویا زندگی بالکل نارمل ہوگی۔ تو آپ کے سامنے کنٹراسٹ آ گیا نا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، گویا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ نہیں، یاجوج ماجوج آئیں گے، زندگی یوں ہی رواں دواں رہے گی، حج بھی ہو رہا ہوگا، عمرہ بھی ہو رہا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ایک کیفیت، ایک سوال یا متضاد دعویٰ لے کے آ رہا ہوں، جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا دعویٰ ہے اس کے مقابلے میں ایک اور دعویٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سوچیں۔ دوسری بات یاجوج ماجوج کے بارے میں جو عام ایک غلط فہمی ہے کہ ذوالقرنین نے انہیں جس دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا وہ دیوار آج بھی قائم ہے، اور اس دیوار کو وہ روز چاٹتے رہتے ہیں اور چاٹ کر اسے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس میں سوراخ نقب لگاتے رہتے ہیں، اور جب وہ ایک جھلی کے برابر رہ جاتا ہے سوراخ ختم ہونے میں سوراخ بننے میں، تو رات پڑ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں صبح اٹھ کے پھر کریں گے، اور رات کو سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے کریں گے، کوئی انشاءاللہ نہیں کہتے، تو صبح اٹھتے ہیں تو وہ دیوار پھر برابر ہو چکی ہوتی ہے، لہذا اگلے دن وہ سٹارٹ فرام منڈو اثر نو وہ کام دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، شام تک پھر وہی کام کرتے ہیں اور پھر رات کو سو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ان کو جناب اب کوئی آپ اندازہ لگائیں، کوئی 600 تقریباً 2000-2500 سال ہو گئے ہیں، 2500 سال کے قریب انہیں ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، انہیں ابھی تک عقل نہیں آئی ہے کہ یار آج رات کو اس کو ختم کر کے ہی سوتے ہیں۔ ایک کیڑا ہوتا ہے نا زمین پر رینگنے والا کیڑا، چیونٹی ہے، اس کے آگے آپ تنکا رکھیں گے نا وہ اپنی ڈائریکشن چینج کر لے گا، جدھر وہ مڑا ہے ادھر آپ پھر رکھیں وہ پھر چینج کر لے گا، پھر مڑا ہے ادھر رکھیں وہ پھر چینج، 5-6 دفعہ آپ اس کے ساتھ یہ حرکت کریں نا، وہ اس کے بعد آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، پھر اس کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اس نے تھوڑی دیر سوچا ہے، انہوں نے کہا یار جدھر سے جاتا ہوں آگے دیوار کھڑی ہے تو اب اس کو اوپر سے کراس کرنا پڑے گا، ڈائریکشن چینج کرنے سے کام نہیں، اس کا مطلب اس کا بھی کوئی تھنکنگ پروسیس ہے۔ لیکن آپ نے یاجوج ماجوج کو اس قابل کیڑے جتنی عقل کے برابر بھی نہیں سمجھا کہ 2500 سال سے وہ مسلسل ایک ہی کام کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں وہ کام جو ہے نا خوب کھاتے اور وہ پھر صبح اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یا تو سمجھیں کہ ان کی جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، ریم تھوڑا ہوتا ہے، یہ جو موبائل میں ہوتا ہے جو وہ میموری فل ہو جاتی ہے جلدی سے، تو وہ اس کے بعد ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا آٹو ڈیلیٹ پہ، ان کا بھی یہ حساب ہے کیا کہ صبح اٹھتے ہیں تو جو کل کیا ہے وہ بھی بھول چکے ہوتے ہیں کہ کل ہم نے کیا حرکت کی تھی۔ تو حدیث اصل میں بلکہ خود قرآن اس کی نفی کر دیتا ہے۔ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اس کے بارے میں خود ان کا قول کیا ہے، اس میں وہ نقب نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں نہ اس میں وہ نقب لگا سکتے ہیں، ان کے بس میں ہی نہیں ہے اس میں نقب لگانا۔ تو اب آپ کیسے اس کو دیکھیے، دیوار بنائی کس کی تھی؟ لوہے کی تختوں کی دیوار بنائی ہے، چاٹنے سے لوہا جو ہے وہ بھرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہ چاٹنے والا کام بھی ذرا اس کو بھی ادھر رکھ دیں۔ مطلب دیکھیں حدیث ہے، دیوار چاٹنے والی حدیث ہے، لیکن اس کو کوئی اور معنی کرنا پڑے گا، یہ معنی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ زبان سے دیوار چاٹنے کا مطلب یہ لے لیا جائے، اس کا کوئی اور پھر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کی قرآن نفی کر رہا ہے کہ اب ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دیوار پر چڑھ سکیں، اوپر چڑھ کے کراس کر جائیں، یہ ممکن نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں نقب لگائیں، یہ بھی ممکن نہیں۔ تو جس میں نقب تک لگانا ہتھیاروں کے ساتھ ممکن نہیں ہے، وہ زبان کے چاٹنے سے اس میں نقب لگ جائے گی، تو یہ تو قرآن کے بیان کے خلاف ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ دیوار چاٹنے کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ وہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں گا۔ ابھی صرف میں آپ کا مغالطے کے بارے میں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں چاہتا ہوں وہ ذرا ہائی لائٹ کر دوں۔ تیسرا مغالطہ وہی ہے کہ یہ کوئی آسمان سے اترنے والی مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ان کی تفسیر ہے سورہ کافی کے، اس میں انہوں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو ہیں یہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ البتہ انہوں نے ایک بیچ میں بات ایسی کی ہے جو جلدی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن ان کا سلسلہ حضرت اماں حوا تک بھی پہنچتا ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ باپ کی طرف سے تو آدم تک جاتے ہیں، ماں کی طرف سے آدم تک اماں حوا تک نہیں جاتے، جس کا مطلب ہے یہ کوئی کراس بریڈ ہے۔
اب یہ جو کراس ہوا ہے یہ جنوں کے ساتھ ہوا ہے، حیوانوں کے ساتھ، بندروں کے ساتھ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے یہ کہ کوئی نسل انسانی پیچھے سے چلی آ رہی تھی جس میں سے ایک کو شرف انسانیت پر فائز کر دیا گیا، دوسرے حیوان کے حیوان رہے، ان میں سے کسی کے ساتھ کراس ہوا ہے. لیکن یہ کہ کراس ہونے کے بارے میں تو بات ہے کہ اما ہوا تک یہ سلسلہ نہیں پہنچتا لیکن آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. تو اس کا وہ بھی ذہن سے نکالنے کہ یہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی جو انسانوں میں سے نہیں ہوگی. یہاں تو ثابت ہو گیا انسانوں میں سے ہوگی، اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی ہے. اور وہ حدیث ہے کہ جس میں یہ ذکر آتا ہے قیامت کے وہ حشر کے میدان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ فرمائے گا ان کو پھینکو دوزخ میں، تو فرشتے پوچھیں گے کتنوں کو پھینکیں؟ تو اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 کو پھینکو. اب یہ والا جو ہے نا یہ سورۃ العصر کے بہت قریب چلا جاتا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان سارے خسارے میں. تو 1000 میں سے 999 خسارے میں چلے گئے تو انسان خسارے میں ہی ہے نا. تو اس پر پھر جو بھی علماء نے تشریح کیا وہ یہ کہ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ بات یاجوج ماجوج کے بارے میں کہی گئی. اب آپ اس حدیث کو جا کے پڑھیں تو اس میں شروع ہی میں ذکر یہ ہے کہ فرشتے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بنی آدم کا کیا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں بنی آدم کے 1000 میں سے 999 کو دوزخ میں ڈال دو. تو اب وہ اگر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بات ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ آدم ہی کی اولاد ہے. تو وہ آسمانوں والی بات بھی ذہن سے نکال دیں اور یہ کہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہونے والی بات بھی ذہن سے نکال دیں. اسی زمین کے اوپر آباد کوئی مخلوق ہے اور اس کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک لازماً پہنچتا ہے. اب وہ کیسے پہنچتا ہے وہ میں تفصیل جو ہے نا وہ اس وقت اسے حذف کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نہیں، وہ عجیب و غریب باتیں ہیں، آپ کے پلے بھی نہیں پڑیں گی، آپ بھی کہیں گے یہ بور بھی ہو جائیں گے. جو عام بات ہے جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافس تھے ان کی نسل ہے. یہ آپ کو معلوم ہوگا ان کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹا تو غرق ہو گیا، کنعان جو تھا وہ اس طوفان کی نظر ہو گیا، اور 3 بیٹے آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے. ایک بیٹے کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا اور ایک کا نام یافس تھا. جو حضرت سام تھے ان سے وہ سلسلہ چلا ہے جن سے یہ سارے نبی جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ، یہ ادھر بنی اسماعیل کا سلسلہ. یہ سارے سامی النسل ہیں. یہودی بھی سامی النسل ہیں اور عرب بھی سامی النسل ہیں، بنی اسماعیل بھی. دوسرے حضرت حام ہیں. حضرت حام کی نسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سندھ و ہند میں آ کے آباد ہوئی اور یونان اور قبط میں آباد ہوئی، یعنی جنوب مشرقی یورپی اقوام ہیں، اور یہ افریقہ کے اوپر یہ مصر اور سوڈان وغیرہ کے جو اقوام ہیں یہ سارے کے سامنے سارے جو ہیں یہ حامی النسل ہیں، حضرت حام کی اولاد میں سے. اور حضرت یافس کی نسل یہ ابتداً آباد ہوئی جا کے جو صحرا ہے خزارین جو ٹرائبز کہلاتے ہیں دنیا میں مشہور ہیں. تو یہ جیسے اس طرف چائنا کی طرف صحرائے گوبی ہے تو یہ بلیک سی سے اوپر جو ہے نا یہ صحرائے خزارہ ہیں جہاں پہ یہ ٹرائب جا کے آباد ہوئے. وہاں سے یہ نسلیں پھر پھیلی ہیں دنیا میں. وہی اتر کے روس کی طرف بھی آئے ہیں، ماسکو وغیرہ انہوں نے جو ہے آباد کیا. اور تورات میں جو نسب انساب کا علم ہے اس میں حضرت یافس کے بیٹوں میں ایک بیٹا ماسک بھی ہے جس کے بارے میں خیال ہے ماسکو اس نے بنایا. اسی طرح ان کے بیٹوں میں آگے چل کے نسل میں گاگ اور میگاگ بھی ہیں. یہ گاگ اور میگاگ ہی در حقیقت یاجوج اور ان کی جو نسل پھیلی وہ یاجوج ماجوج کرائیں. تو یہ رشیا میں آباد ہوئے، پھر یہاں سے نکلے، ان کی ایک قبیلہ نکلا وہ چائنا کی طرف چلا گیا، پھر ایک قبیلہ نکلا وہ جو یورپ کی نارڈرک ریسز ہیں ادھر چلے گئے، وہی پھر اترے ہیں تو برطانیہ میں، اور برطانیہ سے پھر نکلے ہیں تو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، یہ سارے علاقے، اور آخر میں امریکہ. یعنی پورا یہ لینڈ والا حصہ کراس کر کے سمندر کراس کر کے آگے امریکہ تک بھی جو پہنچے ہیں وہ یہی تھے. کون؟ جو برطانیہ سے گئے. تو برطانیہ والے کہاں سے آئے تھے؟ یہ شمالی قوم شمار ہوتی ہے، اور اوریجن کون سا بنا؟ خزارہ بنا. وائٹ اینگلو سیکسن لوگ جو کہلاتے ہیں ان کا اوریجن خزارہ ہے، اور یہ خزارہ وہ یاجوج ماجوج کا مرکز ہے یا حضرت یافس کی قوم کا مرکز رہا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یاجوج ماجوج در حقیقت یہ جو وائٹ اینگلو سیکسن جو ہے نا وہ بھی ہیں، جو رشیا میں آ کے آباد ہوئے وہ بھی ہیں، اور جو چائنا اور کوریا اور جاپان یہ جو چپٹے والے ہیں اور ترک یہ بھی ہیں. یہ سارے گویا وہی نسل ہے
جو حضرت یافس کی اولادوں پر مشتمل ہیں، انہی میں وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ ایک یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء نے بیان کیے ہیں، تو مجھے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی، لیکن اب مجھے بھی بیان کرتے ہوئے تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں۔ 9/11 ہوا، اس نے کھڑکیاں کھولی تھیں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان ہوتی رہی۔ تو جب بھی آدمی کوئی چیز پڑھتا ہے، بیان کرتا ہے، تو ساتھ اپنا ذہن بھی چلتا ہے۔ تو کچھ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں میرے دماغ میں آئی ہیں، صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل صحیح ہیں، میری ایک خیال ہے یا مجھے یوں سمجھ میں آئی ہے کہ دنیا میں جو اصلی آدم علیہ السلام کی نسل ہے نا، وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، اور جس میں اپنی روح میں سے نہیں پھونکا، یہ وہ نسل ہے کہ جو دیکھنے میں تو انسان ہے، حقیقت میں حیوان ہے۔ قرآن مجید، اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے تو قرآن مجید کے بہت سے مقامات سمجھ میں آ جائیں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کی ایک عظیم اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس میں پیدا ہونے والے کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ والے جن میں اللہ اپنی روح نہیں پھونکتا، اللہ کی روح کیا ہے؟ ایک برکت ہے۔ کس چیز کی برکت ہے؟ خیر اس سے پیدا ہوتا ہے، نیکی اس سے پیدا ہوتی ہے، نیکی بدی کا شعور اس سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، دنیا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ایسے ہی ایک باطنی آنکھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جس سے ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور نیکی کو نہیں۔ وہ آنکھ اگر نہیں ہے تو پھر برائی اور نیکی کا تصور بہت مشکل ہو جائے گا۔ جسے ہم کہتے ہیں بندہ ڈھیٹ ہو جائے گا، بے شرم ہو جائے گا، آج کل جسے کہتے ہیں بولڈ ہو جائے گا، نیا نام دیا نا، کہیں گے اب کسی کو کنجر کہیں وہ کہے ہوئے، تم اسے کہیں بولڈ، وہ کہے شاباش آپ بہت اچھے آدمی۔ بات آج ہم نے مانی ایک ہی کے اوپر، وہ کہتے ہیں بڑا بولڈ سین فلمایا ہے۔ تو بولڈ سین فلمانے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کنجر پنے کی آخری حدیں پار کر گئے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ اس نے کنجروں والا کام کیا ہے تو پھر تو آپ کو جو نا ذاکر نائک والا اشر کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس نے بولڈ سین فلمایا، کہیں گے ہاں جی واقعی اس کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے نا۔ یہ بس ایکسپریشن سے فرق پڑ گیا۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو بولڈ لوگ ہیں جو ایسے بے حیائی کے کام کر لیتے ہیں، آخر ان کا کون سا سافٹ ویئر ہے؟ آپ سے تو نہیں ہوتا، وہ کیمرے کے سامنے کر لیتے ہیں۔ تو کوئی سافٹ ویئر کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ کیوں پڑھتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کو ذرا آپ اس میں کچھ دن اس کا وظیفہ نہ کریں، اس کا مراقبہ کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جب شیطان کہتا ہے تو نے اس آدم کو بنایا ہے، تو کہتا ہے اس کو میں سجدہ کروں، اگر تو مجھے موقع دے دے میں اس سب کو جو ہے نا، ان سب کو ڈاٹا باندھ دوں گا، یعنی ان کو رسی باندھ کے نا تو میں اپنے پیچھے لگا لوں گا، یہ میرے ہی پیچھے چلیں گے، تو مجھے موقع تو دے۔ اللہ کہے گا فاستفزز، جا بچلا ان کو، گمراہ کر، من استطاعت منہم، جو بھی تیرا بس چلتا ہے ان کے اوپر، ان پر اپنے گھوڑے دوڑاؤ، ان کے اوپر اپنے آواز کا جادو جگاؤ۔ اب یہ گلوکاری، ان کے کہتے ہیں نا جو بہت اچھا گلوکار ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ قرآن کہتے ہیں یہ شیطان کی آواز ہے، اپنی آواز سے ان کو گمراہ کرو۔ یہ سارا کہہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کو، شیطان کو، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے ساتھ تم پارٹنرشپ کرو، ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں۔ یہ پارٹنرشپ، مال کی پارٹنرشپ آپ کو سمجھ آئی؟ آپ نے حلال سے مال کمایا ہے، وہ شیطان کی پارٹنرشپ ہے اس میں؟ نہیں۔ آپ نے حرام سے مال کمایا ہے، فائلوں کو پہیے لگا لگا کے، رشوت دے کے اور رشوت کھا کے یا کھلا کے، حرام کا ہوگا نا، اس مال میں برکت ہوگی۔ اور یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے یا شیطان کے فضل سے ہوا ہے؟ تو اس مال میں پارٹنر کون ہو گیا؟ شیطان۔ حرام کے مال میں پارٹنر شیطان، اور حلال کے مال میں برکت کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ تھوڑا ہو بہت ہو جاتا ہے، اور حرام کا مال بہت ہو تھوڑا رہے، پوری نہیں ہوتی اس سے خواہشیں، ایسا ہی ہے نا۔ اب آ جائیں اگلی بات کیا ہے، شارکہم فی الاموال، ان کے مالوں میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرو، والاولاد، ان کی اولاد میں پارٹنر بن جاؤ۔ یہ اولاد کی پارٹنرشپ کس چیز کا نام ہے؟
مال کی پارٹنرشپ آپ کو سمجھ آئی، اولاد کی پارٹنرشپ کیا ہوگی؟ میں نے کہا تھا نا مراقبہ کریں تو کریں مراقبہ. آپ سب کو میں کہوں گا سوچیں، جو مجھے سمجھ میں آیا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نسل انسانی کی افزائش کے لیے ایک پروٹوکول دیا ہے جس کو نکاح کہتے ہیں، اور یہ ہر معاشرے میں، ہندو بھی اپنا جو بھی ایک کانٹریکٹ، سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ویڈ لاک جسے ہم کہیں گے، ہر معاشرے کے اندر یہ انسانی جو ہے نا ایک کامن پریکٹس ہے، ایک ویڈ لاک کے ذریعے سے مرد اور عورت ایک سوشل کانٹریکٹ میں جڑتے ہیں اور اولاد پیدا کرتے ہیں. اب دنیا میں اب جا کے ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے، بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. نہ نکاح ہے، نہ کوئی پھیرے ہیں ہندوؤں والے، نہ کوئی چرچ میں جا کے ایجاب و قبول ہے، بس ویسے ہی وی آر لیونگ ٹوگیدر. ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ معرفت حاصل کریں گے ایک دوسرے کی، اور اس عرصے میں 7-8 بچے بھی پیدا ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ جو اولاد پیدا ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں جی اسے عام طور پہ عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ اب انہوں نے دیکھیں وہی جو میں نے آپ کو بولڈ کہا تھا نا، اس بولڈ ہی کی طرز پر انہوں نے کہا بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. پہلے ان کے ابے کہتے تھے باسٹرڈ، جس کو ان کے ابے کہتے تھے باسٹرڈ، اس کو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. اور ہم تو کوئی الٹا کام کرے اسے کہتے ہیں رامی لگنا ہے. تو جو اس سے یعنی جس کی پیدائشی میں خرابی ہے اور فساد ہے، اس کے آگے بھی فساد ہی ہوگا. اب آپ کو جو میں نے بتایا تھا نا، آپ ایک کام نہیں کر سکتے، حرامی وہ کام کر لے گا، وہ بولڈ سین فلما لے گا. ایک جس نے حلال کی کمائی کھائی ہو یا حلال ذریعے سے پیدا، اس کے لیے تو وہ مر جائے گا، وہ یہ کام نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں بھوکا مر جاؤں گا، یہ کام کبھی نہیں کروں گا. اب یہ آپ کو کریکٹر کا فرق نظر آیا؟ تو شیطان کو اللہ نے یہ بھی اجازت دی ہے نا کہ ان کی اولادوں میں بھی پارٹنر بن جاؤ. یہ شیطان کی اولاد ہے، جیسے وہ مال شیطان کا ہے جو اس نے دیا ہے، یہ شیطان کی اولاد ہے جو اس نے دی ہے. اب وہ اس فتنہ یاجوج کو ماجوج کو ایکسٹینڈ کر دیں. ایک وہ نسلی یاجوج ماجوج ہیں جو گاگ میگاگ سے پیدا ہو کے آئیں گے، ان کے اندر بھی کیا چیز ہے؟ فساد ہے. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں جو پیدا تو عام انسانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک ہوئے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت ان کے اندر بھی وہ فساد کا ایلیمنٹ بدرجہ اتم موجود ہے جیسے کہ یاجوج ماجوج کے اندر موجود ہے. لہذا یہ بھی نیچرل الائی بن گئے ان کے. آج کل یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، میں نے ذرا ٹھہر ٹھہر کے ادا کیا ہے کہ آپ اسے انورٹڈ کاماز میں، ہم بھی نیچرل الائی بنتے ہیں نا ایک دوسرے کے، تو وہ یہ اصل میں نیچرل الائی ہیں. یہ ایول فورسز ہیں نا ساری، تو ان کا آپس میں نیچرل الائنس بنتا ہے، تو یہ نیچرل الائی ہو گئے ایک دوسرے کے. اب آپ آخری دور کے جو فتنے ہیں ان میں یہ فتنہ بھی ہے، خبث عام ہو جائے گا. اس کی طرح سے تشریح کی گئی ہے. کچھ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہے زنا عام ہو جائے گا، اور بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے ولد الزنا عام ہو جائیں گے. تو بہرحال کوئی فرق تو نہیں پڑتا، جب زنا عام ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس کے نتائج بھی عام ہوں گے. اور ایک روایت میں آپ کو سنا دوں، آپ کو شاید وہ چونکہ یہ بات ساری جو میں نے بلڈ کی ہے اس میں شاید کچھ تعجب ہو، تو اس حدیث کے بعد تو وہ تعجب ختم ہو جانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الثلاث، 3 میں سب سے زیادہ شریر وہ ہے جسے ولد الزنا کہتے ہیں. 3 کون ہیں؟ ایک زانی، زانیہ 2 ہو گئے، ایک ان کے اس عمل کا نتیجہ ہے، تیسرا وہ ہے. ان 3 میں سب سے زیادہ شریر جو ہے نا، وہ جو نتیجہ ہے وہ ہے، کیونکہ اس کی بنیاد غلط پڑ گئی. یہ تو 2 ہو سکتے ہیں، توبہ کریں اللہ معاف کر دے. تو ان 3 میں سب سے شریر نتیجہ ہے. باقی یہ کہ اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا اس کو چھوڑیں. اللہ نے جس کو جس معیار پہ پیدا کیا اس کا حساب اسی سطح پہ ہوگا. جنات بہت زیادہ شرارتی ہیں، وہ نیک بھی ہو جائیں تو جھوٹ نہیں چھوڑتے، تو کیا جن جنت میں نہیں جائیں گے؟ ان کا معیار الگ ہے، جس معیار پر پرکھ کر انہیں جنت میں لے جایا جائے گا. اسی طرح یاجوج ماجوج، اب یہ بھی اب دیکھیں، وہ آپ کا تصور غلط کرنے کے لیے جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے مغالطہ، یاجوج ماجوج مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی حدیث میں ہے. لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ان کے بارے میں بھی آتے ہیں، وہ جو ان کی فطرت ہے نا فساد کی، وہ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، یا یاجوج ماجوج مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. دونوں باتیں آ گئیں. تو جس طرح ہم نے کہا تھا زائنسٹ مسلم ہو سکتے ہیں، تو یاجوج ماجوج بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں.
تو اب آپ نے اندازہ لگایا نا یہ کتنا پھیل گیا ہے کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اس کے ساتھ ایک اور چیز شامل کر لیں. وہ چیز کیا ہے؟ پیدا تو حلال طریقے سے ہوا, اس کے بعد ماں باپ نے اسے کھلایا حرام ہے, تو اس حرام کھانے سے بھی کوئی فساد اس کے اندر پیدا ہو جائے گا یا نہیں پیدا ہو جائے گا؟ ایک وہ پرانا سا واقعہ ہے, کوئی ایک بندہ ہوٹل پہ کام کرتا تھا نا, تو شریف آدمی تھا, بعد میں اس کی بیٹی نے کورٹ میرج کر لی. تو آپ کو پتہ ہے گاؤں میں یہ بات تو بہت بری سمجھی جاتی ہے, تو بیچارہ بہت ہی نادم, وہ کسی کو منہ نہ لگائے, شریف آدمی تھا. تو کسی آدمی کے سامنے اس نے یہ بات کی کہ میں کراچی میں تھا, ہوٹل پہ کام کرتا تھا, تو وہاں پہ مجھے بس چسکا پڑ گیا, میں ڈالڈا لا کے اس میں ایک شیشی کسی چیز کی ملا کے نا اسے دیسی گھی بنا کر بیچتا رہا. تو جس زمانے میں یہ کام کرتا رہا اس زمانے کی میری یہ بیٹی ہے. تو نتیجہ پھر یہ نکلنا تھا, یعنی اس نے اپنی مذمت کی, یہ میری غلطی ہے جس کی وجہ سے بات یہاں تک پہنچی. تو میں نے صرف یہاں پہ اس کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے کہ مال حرام کا, یعنی نطفہ حرام ہونے سے تو شیطان کی ڈائریکٹ اولاد ہوگی نا, یا پارٹنرشپ ہو گئی. لیکن اگر وہ نطفہ تو حلال کا ہے لیکن اس کے بعد پالا پوسا حرام سے ہے تو اس کا بھی امپیکٹ آئے گا. بلکہ اس پہ بھی ایک واقعہ یاد آیا. کس واقعہ یہ ہے, بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا واقعہ ہے, کچھ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل, مجھے صحیح نہیں پتہ کس کا, لیکن یہ واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے, اکثر علماء کے یہاں سے سنا ہے کہ ایک محفل تھی, لوگ بیٹھے تھے, واعظ نصیحت ہو رہی تھی, تو اچانک باہر بچے جو کھیل رہے تھے, گیند آ کے لوگوں کے درمیان گری, تو سارے بچے سہم کے کھڑے ہو گئے, کوئی نہیں آیا لینے کے لیے. ایک بچہ آیا محفل کے اندر آ کے گیند اٹھا کے واپس لے کے چلا گیا. تو جو وہ صدر مجلس تھے یا صدر محفل تھے جو بھی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ حلالی نہیں ہے. اس کا باپ بھی وہاں موجود تھا, وہ بہت عقیدت مند تھا, وہ سمجھتا تھا کہ یہ غلط بات نہیں کہیں گے. وہ سیدھا بیوی کے پاس گیا, بیوی نے قسمیں کھائیں ایسا مسئلہ نہیں ہے. اسے نہ بیوی پہ بے اعتباری تھی نہ ان کی, اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اس بیوی کو لے کے بزرگ یا جو بھی تھے ان کے پاس آ گیا. تو انہوں نے کہا نہیں تم نے صحیح نہیں سمجھا, اپنی بیوی سے پوچھو جب یہ اس کے پیٹ میں تھا تو اس نے فلاں جگہ سے, وہ باڑ نہیں ہوتی, وہ چوری کر کے آ کے کھانا پکایا تھا, آگ جلا کے کھانا پکایا تھا. تو اس کا اثر ہے جو اس بچے میں یہ ڈٹائی یا بے شرمی آئی ہے کہ باقی کسی بچے نے جرت نہیں کی کہ آ کے گیند اٹھا کے لے جائے, اور یہ بچہ آ کے گیند اٹھا کے لے گیا. وہ جو میں نے کہا نا بولڈ ہے نا, یہ آپ کہیں گے بڑا, باقی بچے بہت جھجک رکھتے ہیں, تو یہ گویا سویلائز نہیں ہے. آج ہم تو یوں ہی کہیں گے نا یہ بچہ ذرا بہت بولڈ ہے, آ کے اسے کوئی ڈر جھجک نہیں ہوئی. تو وہ اس وقت یہ بہت گھٹیا کام سمجھا جاتا تھا کہ بچے نے یہ حرکت بے حیائی کی, بے شرمی کی حرکت کر دی کہ بزرگوں کے درمیان میں آ کے تو وہ اس طرح ایکٹ کر کے چلا گیا. تو انہوں نے کہا یہ اس غذا کا امپیکٹ, یعنی خود وہ گندم بھی حرام کی نہیں تھی جس سے کھانا پک رہا تھا, لیکن اس میں جو آگ جلائی گئی چولہے میں جس پر کہ وہ کھانا پکایا گیا اس کا بھی اگر امپیکٹ ہے, یا چلو انہوں نے ہو سکتا ہے قبر دیا ہو, چلیں یوں ہی کہہ لیں. لیکن بہرحال ایک بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ رزق کا بھی اثر آئے گا, حلال رزق کا حلال اثر آئے گا, تو حرام رزق کا وہی غلط قسم کا اثر آئے گا. تو جہاں نطفہ ہی ٹیڑھا ہوگا تو وہاں اس کا اثر کیوں نہیں آئے گا, وہ بھی بالکل اثر آئے گا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, تو یہ سورہ بنی اسرائیل ہے. اگلی سورہ کاف ہے جس میں یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے. تو دنیا میں فساد پیدا کرنے والے لوگ اکثر و بیشتر بورن وداؤٹ اینی ویڈلاک نسل کے ہوتے ہیں. اب اگر اس بات کو آپ پلے باندھ دیں تو زیادہ جو انفلوئنشل لوگ گزرے نا پچھلے ان 400-500 سالوں میں, ان کی تاریخ پڑھیں, پیچھے کہانی یہی ملے گی. اور اب تو مسئلہ یورپ کا یہ ہو گیا ہے کہ وہ ابا جی کا نام جانتے ہی نہیں ہوتے, اس لیے وہاں پہ اب یہ معروف کے درجے میں ہے کہ ماں کا نام ہی لکھا جائے گا باپ کے خانے میں. باپ کا نام پوچھنا ہی وہاں پہ بد تہذیبی شمار ہوتا ہے. آپ نے کسی کی توہین کرنا ہو تو اس سے اس کے والد کا نام پوچھیں گے, نہیں تو بس ماں کا نام کافی ہے. وہ حشر کا میدان انہوں نے یہیں برپا کر دیا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کس کا بیٹا ہے. بھائی وہ کوئی ایک آدھ ہو تو اسے پتا ہو, تو اسے تو خود نہیں معلوم ہوتا ہے, اس لیے اس کا حل اب یہ نکالا گیا ہے. تو اب وہ فساد نہیں مچائیں گے تو کیا کریں گے. یہ ہے یاجوج ماجوج کا پورا تعارف. اور اب آخری بات یہ کہ ان کا جو خروج کا تصور ہے یہ کہ ایک ہی بار ہوگا اور دیوار گرے گی تو ہوگا, یا یہ کہیں آسمان سے اتریں گے.
تو میں نے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ نہیں، یہ ان کا خروج بھی درجہ بدرجہ، جیسے ذوالقرنین کے زمانے میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی دیوار کے پیچھے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ان کی دیوار میں سوراخ ہو چکا ہے اور اس کے اثرات دنیا پر پڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس سب کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو اب آتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ یہ اولاد آدم ہے، ہم نے مان لیا کہ یہ شریر قسم کے لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، یہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اب آخری بات کی طرف آئیں کہ اس وقت دنیا در حقیقت جن ہاتھوں میں ہے وہ یاجوج ماجوج کے ہاتھ ہی ہے۔ پوری دنیا، آپ دیکھیں امریکہ میں کون ہے، برطانیہ میں کون ہے، آسٹریلیا میں کون ہے، نیوزی لینڈ میں کون ہے، ساؤتھ افریقہ میں کون ہے، کون سی اقوام ہیں، یہ ایک ہی نسل ہے، میں نے آپ کو سارا بتا دیا۔ ان کے مقابل جو کھڑے ہیں، چائنا کھڑا ہے، چائنا کے ساتھ شمالی کوریا کھڑا ہے، اب اور جو بھی چلیں رشیا کی طرف بھی آ جائیں، یہ ان کے پیچھے جائیں تو کدھر جا کے جڑے گا۔ اور باقی دنیا میں جو لوگ اقتدار میں ہیں، سامی النسل ہیں، حامی النسل ہیں، اقتدار میں جانے کے لیے بے شرم ہونا بہت ضروری ہے۔ نظام ہی ایسا بنا دیا ہے کہ شریف آدمی جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے فیملی میں، ان کو انہیں بادشاہ گر کہا جاتا تھا، جس کو وہ الیکشن کھڑا کریں وہ جیت جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ان سے لوگوں نے کہا آپ خود کیوں نہیں لڑتے؟ انہوں نے کہا یار یہ بہت غلط کام ہے۔ بھئی کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا اگر آپ جیت جائیں تو لوگوں کے نخرے مجھ سے نہیں اٹھائے جا سکتے۔ کوئی آ کے کہے گا یہ کام کرو، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، اور اگر میں ہار جاؤں تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، نہیں یہ کام میں نہیں کرتا۔ تو ایک اور بزرگ کھڑے ہوئے، وہ نیک آدمی تھے تبلیغی جماعت کے، وہ صبح تک ان کی اکثریت ہوتی تھی، شام تک اقلیت ہو جاتی تھی۔ پتہ یہی چلا کہ بھئی وہ بھی نہ کسی کے ساتھ تھانے جا سکتے ہیں، کسی نے غلط کام کروانا ہے تو وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں ذرا تیز بندہ چاہیے۔ سمجھ گئے نا؟ اب تیز ہونے کے لیے وہ لڑکا تیز تھا نا جو آ کے گیند لے کے چلا گیا تھا۔ میں مطلب کسی فرد کو نہیں کہہ رہا، سچی باتیں نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ خبیث قسم کے لوگ ہی اس میں جو ہے نا وہ کوئی مقام حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا 2 مہینے ہو گئے کیا ڈرامہ لگا رہا ہے، ترمیم آ رہی ہے، ترمیم جا رہی ہے، ترمیم، لوگ جاگ جاگ کے مر گئے ہیں، ترمیم میں ترمیم ہو رہی ہے لیکن ترمیم نہیں ہو رہی، اور اطمینان سے سارے اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ ان کے یہاں پہلے سے طے ہوگا کہ کرنی کس تاریخ کو ہے۔ باقی ڈرامے بازی ہے ساری۔ تو یہ ڈرامے ایک شریف آدمی کر سکتے ہیں؟ یہ نیچرل الائی بن جاتے ہیں یا نہیں بن جاتے؟ یہ کدھر سے ڈھونڈے انہوں نے؟ اب میں ذرا آپ کے سامنے ایک تفصیل رکھتا ہوں۔ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ان کو قید کس نے کر دیا؟ حضرت ذوالقرنین نے قید کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا ایک وقت آئے گا یہ دیوار گرے گی اور نکلیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ کوئی دیوار تو قائم نہیں کرتے لیکن آپ نے ایک روحانی دیوار کھڑی کی ہے۔ ذوالقرنین نے اگر کوئی فزیکل دیوار کھڑی کی تھی لوہے کے تختوں کی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روحانی دیوار کھڑی کی ہے نظام خلافت راشدہ کی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فساد کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میزان عدل اجتماعی پر مبنی دین کی بنیاد رکھ کر ایک نظام قائم کر دیا، عدل اور انصاف پر مبنی۔ فساد ظلم سے جنم دیتا ہے نا، لوگوں پر ظلم، دوسرے کا حقوق ہڑپ کر لینا، یہ فساد ہے۔ یہ فسادی قوم ہیں، یاجوج و ماجوج فسادی ہیں۔ ذوالقرنین انہوں نے کہا جی دیوار بنا دو ہمارے لیے۔ ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے آپ افرادی قوت دو، ٹیکنالوجی فری، خراج دیں گے آپ کو، یعنی اس کے بھی پیسے دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کے پیسے یہ تو مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ تو فری ہے، مفت ہے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں انٹلیکچوئل رائٹس کا ایک تصور ہے، مطلب ایک چیز میں نے ایجاد کی ہے، اب یہ قیامت تک میری ہے، اس کی آنرشپ میری ہے، اور اس کے لیے جناب جب بھی کوئی اسے استعمال کرے گا تو ایک حصہ پیسوں کا وہ مجھے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ چیز ہے۔ سب سے زیادہ پیسے کس چیز کے لیے جاتے ہیں؟ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ذوالقرنین نے وہ کام فری میں کیا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ تو ایک ہوتا ہے ذوالقرنینی آرڈر اور ایک ہوتا ہے یاجوجی ماجوجی آرڈر، یعنی نظام، ذوالقرنینی نظام، یاجوجی ماجوجی نظام۔
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذوالقرنینی آرڈر نافذ کر کے، ایک ذوالقرنینی عادلانہ نظام قائم کر کے یاجوج ماجوج کو ڈک دیا تھا، دور کر دیا تھا، دفع بلا کر دیا. اور پھر وہ تو تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا کہ مصداق کہاں سے کہاں تک وہ عدل جو ہے نا وہ یورپ تک پہنچ گیا، اسپین فتح کر لیا، آدھے فرانس تک پہنچ گئے. یہ سب ہوا. اور پھر تقریباً آج سے 400 سال پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بعد ریورسل شروع ہوا ہے. سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو ملک نکلا ہے وہ اسپین ہے. اور کب نکلا ہے؟ 1492. آج ہم ہیں 2024 میں. کتنے سال ہو گئے جی؟ 500 تو 24 اور 8 32 سال. 532 سال پہلے اسپین ہمارے ہاتھ سے نکلا. تو اسپین کے پیچھے کیا تھا؟ اوپر کی طرف برطانیہ. برطانیہ مرکز کس کا؟ یاجوج ماجوج کا. تو وہ ڈکے ہوئے تھے آپ نے. اسپین تک جا کے آپ نے ڈک دیا تھا. اب اسپین ان کے قبضے میں آ گیا. اب اگر وہ آگے آتے ہیں متمدن دنیا کے، بلکہ وہ ایک بات بھول گیا میں، وہ بھی یاد کرا دوں کہ تورات میں کسی بزرگ کا یا کسی نبی کا مکاشفہ ہے، یعنی جو انہیں کشف ہوا وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ تورات میں، انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں. تو وہ پیشن گوئیاں ہیں اس میں حضور کی آنے کی، اور اس میں حضور کو فارقلیت کہا گیا ہے. جب وہ فارقلیت آئے گا، فاران کی پہاڑیوں سے آئے گا، یہ اس میں سارا بیان کر کے تو پھر بتایا گیا کہ وہ اس طرح کا امن کرے گا، یہ ہوگا، سکون ہوگا. تو اس کے 1000 سال کے بعد، یہ میں اصل میں 1000 سال وہاں سے لے رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ، یہ تورات کی جو ہے نا اپنی ٹرمنالوجی ہے، پرانا سانپ وہ ابلیس کو کہتی ہے. پرانا سانپ یعنی شر کی طاقت ابلیس یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا اور دنیا کو فساد سے بھر دے گا. اب اس فساد کی 3 لہریں ہیں، ان کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے میں اس ذرا سیلاب کا ذکر کر لوں. تو گویا آپ نے جا کے ان کو بریک لگا دی تھی اسپین تک. تو اب سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں سے اسپین نکلا. اب اگر وہ مزید نیچے کی طرف آتے ہیں تو آگے ترکی، سلطنت عثمانیہ. ابھی آپ ڈرامہ دیکھ کے فارغ ہوئے ہیں، وہ ارطغرل والا، تو وہ سلطنت موجود ہے. گویا دیوار کھڑی ہے آگے، روحانی دیوار، اور پورے طاقت، سلطنت کی طاقت کے ساتھ کھڑی ہے. اب وہ ادھر سے پینیٹریٹ نہیں کر سکتے. تو ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ واسکو ڈی گاما نے رستہ تلاش کر لیا تھا. اگر اسپین مسلمانوں کے پاس ہوتا تو برطانیہ کا نیچے آنا ممکن نہیں تھا. تو وہ ساحل کھل گیا ان کا، تو وہ گھومتے 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 نیچے چلے گئے افریقہ کے ساحل تک، اور وہاں سے اس نے ایک لیفٹ ٹرن لیا اور انڈیا پہنچ گیا، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ. یہ دیوار ادھر کھڑی رہ گئی، یہ پچھواڑے سے ہو کے آ گیا. اب جب وہ ایک دفعہ ہو کے چلا گیا تو پھر اس اگلی دفعہ تجارتی کمپنیاں آنا شروع ہو گئیں. مال تجارت ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتے 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 ادھر اکبر کا جو ہے نا وہ وقت بھی آ گیا. یعنی ایک ہی وقت میں دیکھیں یہ شر کی طاقتیں کیسے، ہمیں تو نظر آئے گا علیحدہ علیحدہ کام ہو رہا ہے، لیکن پیچھے ماسٹر مائنڈ تو شیطان ایک ہی ہے. اور یہ شاہ جہاں کے دور میں شاید ان کا کوئی معاہدہ وعدہ ہوا، اور پھر اس کے بعد چلتے 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 انہوں نے آ کے 1757 میں سراج الدولہ کو شکست دے کر پہلا ایک باقاعدہ قبضہ کر لیا بنگال کے اوپر. اور 1857 میں یہ جسے وہ غدر کہتے ہیں، ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، تو سلطنت برطانیہ کا اقتدار ہندوستان میں قائم ہو گیا. ہندوستان میں قائم ہونے کے بعد انہوں نے 2 کام کیے. ایک یہ کہ یہاں کی فوج بنائی، اور وہ تو انگریز افسر تو تھوڑے ہوتے تھے، اصل تو ڈز کرنے والے، جو گولیاں مارنے والے تو یہاں سے ہوتے تھے. پھر انہوں نے لارڈ کرزن کے زمانے میں جو ہے نا مشرق وسطیٰ کا رخ کیا، اور وہ جو کہانی آپ نے سنی ہوگی وہ کیا ہے، وہ لارنس آف عربیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لارڈ کرزن نے دورہ بھی کیا تھا، اور یہ ساری ساز باز وہ کر کے آیا تھا. عربوں کو بھڑکا کے آئے تھے ترکوں کے خلاف. وہ جو میں نے ادھر کھڑی کی تھی نا سلطنت عثمانیہ، اس کے پیچھے سے بغاوت ہو گئی. عربوں نے بغاوت کر دی سلطنت عثمانیہ کے خلاف. تو پیچھے سازش کس کی تھی؟ ریشہ دوانی کس کی تھی؟ انگریزوں کی. پھر فوجیں کس کی گئیں؟ انگریزوں کی گئیں. پہلے کمزور کس نے کیا؟ ترکوں کے ساتھ لڑایا عربوں کو، اور پھر فوجیں یہاں سے گئیں. اور برطانیہ کا جو قبضہ ہوا ہے عرب میں،
یہ خاص طور پہ آج جہاں مسئلہ بنا ہوا غزہ کا اور فلسطین کا اور یروشلم کا اور بیت المقدس کا، یہ جگہ جا کے ہندوستان کے فوجیوں نے لڑ کے انگریز کو آزاد کروا کے دی. افسر وہ تھے، اسٹریٹجی ان کی تھی، لیکن لڑا کے یہ تھے. اب آپ ذرا تماشا دیکھیے تاریخ کے، مطلب ہم کیا کرتے ہیں. ایک طرف یہ کام کیا، انگریزوں کو وہ علاقے خالی کرا کے دیے، فتح کر کے دیے، اور اس کے نتیجے میں ممکن ہوا کہ انگریزوں نے یہودیوں کو آ کے وہاں پہ آباد کیا. 1917 میں بالفور وزیر خارجہ تھا، بعد میں وزیر اعظم بھی بنا برطانیہ کا، اس نے اعلان کیا اب اس علاقے میں، اس سے پہلے مسلمان نہیں آباد ہونے دیتے تھے یہودیوں کو، اس نے اعلان کیا کہ یہودی آ کے یہاں آباد ہو سکتے ہیں. ایک طرف یہ کام کیا، یہ بھی ہندوستان کے لوگوں نے کیا، اور دوسری طرف جب اس کے نتیجے میں خلافت ختم ہو گئی 1924 میں، 17 میں یہ ہوا تو 24 میں خلافت ختم ہو گئی، تو پوری دنیا میں سب سے بڑی تحریک خلافت کے حق میں جو چلی وہ بھی ہندوستان میں چلی. تو ادھر خیر بھی ادھر سے نکلا کہ ایک علامت سامنے آئی، شر کی علامت بھی سامنے آئی. بلکہ اس کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، شاید آپ کو اچھا لگے، کم از کم سڑے پوجے دلوں کو تو ضرور اچھا لگے گا. وہ یہ ہوا کہ خالق دینہ حال ہے کراچی میں، اس میں تحریک خلافت کے بعد تحریک ترک موالات شروع ہو گئی تھی. ترک موالات کا مطلب ہے انگریز کے ساتھ نو کوآپریشن، قطع تعلق. تو یہ تحریک شروع ہو گئی. اس تحریک کا ایک جلسہ تھا، جیسے ہم بیٹھے ہیں وہ بھی جلسہ تھا. اسٹیج پہ کئی علماء بیٹھے ہوئے تھے، تحریک موالات کے جو ہے نا سرکردہ رہنما بیٹھے ہوئے تھے، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو فرنٹ رو تھی نا، پہلی رو، اس پر وہ نیک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی تازہ ریٹائرڈ ہو کے آئے تھے. اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے انگریز کی فوج میں شامل ہو کے بیت المقدس فتح کر کے انگریز کو دیا تھا. اب جو ادھر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں دیکھا یار اگلی لائن میں تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو انہیں تب چڑھی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. باقیوں نے تو تقریریں کی. ایک مولوی صاحب اتنی دیر میں انہیں نظم آمد ہو گئی، اور ایک نظم لکھ لی، اور اس نظم کا جو پہلا شعر تھا میں آپ کو سنا دوں تھوڑا سا چلے. نہیں، وہ میری اس پوری اس کے ساتھ جڑتا ہے. انہوں نے وہ جو پہلا شعر تھا نا، بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے. پہلے تو انگریز کے حامی تھے نا، اب ترک موالات کے حامی بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے، کر کے برباد حرم کو یہ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک آئے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو حامی کے ساتھ جوڑیں گے تو سمجھ میں آئے گی انہوں نے کیا کہا تھا. تو اب آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ میں نے آپ کو پورے خبیثوں کا کٹھا چٹھا سامنے کر کے بتا دیا ہے. اس کو آپ سمجھیں کہ یہ سارا سیناریو ہے جس کو دیکھ کے ایک بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. یہ سارے یاجوج ماجوج کے لشکر کھلے ہیں. اور وہ جو سورہ انبیاء میں آیا ہے کہ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ جب یاجوج ماجوج کے لشکر کھلیں گے تو ہر جو حدب جگہ ہوگی اس کے اوپر سے پھسل دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے. تو یہ دیکھ لو نا کیا دنیا کا نقشہ ہے. سریع الحرکت افواج کہاں برطانیہ سے چلی ہیں اور آ کے جزیرۃ العرب پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ 100 سال پہلے کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہ جو کچھ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، اسے آج 2024 کے ساتھ ہی دیکھیں گے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے، غلط دیکھیں گے. اس کو ایک طرف اس تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور دوسری طرف اسے قرآن و حدیث کی ان جو بنیادیں میں نے آپ کے ساتھ اس کی روشنی میں دیکھیں. تو یہ ابھی دجال تو نہیں آیا، لیکن جس زمین سے اس نے اگنا ہے وہ یاجوج ماجوج کی فصل پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. اب رہ گیا اس وقت جو کانفلکٹ ہے ان کے درمیان، وہ کیا ہے؟ وہ معاشی کانفلکٹ ہے، اور وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا کی معیشت اتنی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے کہ 2030 تک وہ امریکی معیشت سے آگے نکل جائے گی. امریکی معیشت کا آپ اگر اندازہ لگائیں تو وہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ وہ کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے، امریکہ اس وقت $33 ٹریلین کا مقروض ہے. کتنا؟ $33 ٹریلین کا مقروض ہے. پاکستان ایک ملک ہے جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے،
اس کے اوپر جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ 120 بلین ہے، اور یہ 1000 بلین کا 1 ٹریلین بنتا ہے۔ ہمارے اوپر کل قرضہ کتنا ہے؟ 120 بلین، تو 120 میں 880 اور جمع کریں تو 1 ٹریلین بنتا ہے، اور امریکہ کے اوپر صرف قرضہ کتنا ہے؟ 33 ٹریلین، لیکن اس کی معیشت اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے، ہم سے 120 بلین کا نہیں اٹھایا جا رہا، وہ 33 ٹریلین کا اٹھا رہی ہے، تو معیشت کتنی بڑی ہوگی؟ اس معیشت کو ایک اور معیشت سے خطرہ ہو گئے ہیں، وہ چائنا کی ہے۔ اب کچھ مطلب میں صرف ایک آپ کو جھلکی دکھا رہا ہوں۔ اب دنیا میں اصول یہ ہے، ادھر باہر مارکیٹ میں ایک پرانا گھاک قسم کا دکاندار بیٹھا ہو، کوئی نوجوان آ کے اس کے مقابلے میں دکان لگا لے، سستی سبزی بیچنا شروع کر دے، تو وہ پہلے 10 طریقے کرے گا، اس کی سبزی جو ہے نا اس میں خنزیر پیشاب کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے، مطلب پروپیگنڈا کرے گا، 10 باتیں کرے گا، لوگ نہ خریدیں، کچھ نہ بنے، آخر میں اس کو جو ہے نا پولیس سے اٹھوا لے گا رشوت دے کے، اس کی دکان کو آگ لگوا دے گا، بجلی کٹوا دے گا، نہیں چلنے دے گا اس کو، کیونکہ یہ ادھر 50 سال سے بیٹھا ہوا ہے، یہ چھوکرا نیا آ کے اس کی ساری ہٹی خراب کر رہا ہے، نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ پورا من طریقے سے نہیں ہوتا ہے، لہذا اب امریکہ بہادر کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی پر عمل پیرا ہو گیا۔ ظاہر ہے دوسرے نے بھی اپنی کوشش کرنی ہے۔ یہ پھڈا ہے، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ پھڈا کیسے آگے بڑھا ہے، لیکن جب ہم اس کو انڈیکیٹ کر رہے تھے تو لوگ اسے کانسپریسی تھیوری کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ آج وہ سارے بڑے بڑے تجزیہ نگار یہی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے 2014 میں یہ بات کی تھی کہ اگلا پھڈا اصل میں چائنا اور امریکہ کا ہونا ہے، اور یہ ہونا ہے۔ پراکسیاں بھی طے کر دی تھی کون کون سی، وہ بن چکی ہے اب ساری۔ خیر بات اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کون آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اس طرف کون ہے اور اس طرف کون ہے؟ یہ خیر اور شر کی جنگ ہے، یہ یاجوج ماجوج کی آپس کی جنگ ہے۔ اب اس آپس کی جنگ کے بارے میں قرآن کے الفاظ سنیں۔ وہ جب انہوں نے دیوار قائم کر دی نا ذوالقرنین نے، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ھذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، یہ گر جائے گی۔ جب گرے گی کیا ہوگا؟ وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، جب دیوار گرے گی تو ہم یاجوج ماجوج کو ایک دوسرے میں ہم چھوڑ دیں گے، انہیں کھلا، ابھی تو ڈکے ہوئے نا، کھلا چھوڑ دیں گے، اور وہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا، اور ایک ترجمہ کیا گیا وہ ایک دوسرے میں موج ماری کر رہے ہوں گے۔ یہ مناظر حسن گیلانی کا ترجمہ، موج ماری کر رہے ہوں گے۔ یہ موج ماری کی پھر انہوں نے تشریح کی کہ سمندر جو ہوتا ہے نا اس میں موجیں ہوتی ہیں، موج کے اوپر موج ہوتی ہے، اور جو اوپر موج ہوتی ہے وہ نیچے والی موج کے اوپر سوار ہوتی ہے، تو نیچے والی موج گویا اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی ہے، تب وہ اوپر ہے، لیکن ساتھ ہی وہ تعاون کرنے والی موج اس کوشش میں بھی ہوتی ہے کہ اوپر والے کو نیچے گرا کے اس کے اوپر خود سوار ہو جائے۔ یہ ان کا آپس کا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا یہ یاجوج ماجوج کا جو باہمی تعلق ہے وہ کوئی خلوص اور اخلاص پر مبنی نہیں ہوتا، یہ مفادات کا کھیل ہوتا ہے، ایک حد تک ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ٹانگ بھی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کوئی انٹرنیشنل افیئرس کو سمجھتا ہے وہ اس بات کو سمجھے گا کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ چلیں تھوڑی بہت بھی اللہ نے سمجھ دیو، آج اپنے دفتروں کے حالات دیکھیں تو یہی ہو رہا ہوتا ہے، بیوروکریسی میں یہی ہو رہا ہوتا ہے سارا، کیونکہ وہ بھی سارے بولڈ ہوتے ہیں، تو جب بولڈ ہوتے ہیں تو یہ سارے کام چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ اس کا خاصہ ہے بولڈ ہونے کا کہ مدد لو، کندھا استعمال کرو، جب اوپر ہاتھ پڑ جائے تو سب سے پہلے اس کو لات مارو جس نے کندھا دیا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں یہی ٹرینڈ ہے، اسی کو کہتے ہیں تیز بندہ۔ گویا پوری دنیا میں یاجوجی ماجوجی آرڈر نافذ ہیں، ذوالقرنینی آرڈر نہیں، اور ان کی آپس میں سر پٹھول ہے، آپس میں جنگ ہے، اور مسلمانوں کو یا جو بھی تھوڑے بہت خیر کی طاقتیں ہوں وہ ان کی مٹھی میں ہیں، ان کی پراکسیز ہیں۔ یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، آگے جا کے اس میں تبدیلی آ جائے، لیکن اس وقت بالکل ابھی موجود وقت میں پوزیشن یہ ہے، جنگ کسی اور کی ہے اور استعمال کسی اور کو کیا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت چل رہا ہے، آگے بھی چلے گا، لیکن آگے جا کے اس میں فرق آ جائے گا، اور یہ در حقیقت آغاز ہے اس جنگی سلسلے کا جس کو احادیث میں الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا۔ اس کی طرف ہم بعد میں آ جائیں گے۔ میں نے آج آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کا ایک تعارف عرض کر دیا ہے۔ اب اگلی نشست میں ہم دجال کے بارے میں جو ہے نا کچھ معلومات شیئر کریں گے، پھر ہم جنگوں کے سلسلے کی طرف آئیں گے، الملحم جو ہے یا ملاحم جو ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔